बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग जो अभी तक अहम अपडेट्स आई हैं, खबरें आई, वो आपके सामने रखनी है। ट्रंप की अबनाए हरमज़ पे मुहासरे का बेवकूफ़ाना ऐलान, तीसरी आलमी जंग छिड़ने का मामला, ईरान रूस चीन बाज़ाब्ता शामिल, अमेरिका इसराइल रूस पर मुकाबला चीनी बहरी जहाज़, और ये बड़ा कब्जे का मामला है। इस वक्त अर्दगान की तरफ से भी नेतन्याहू को धमकियां, लेबनान का मामला जुड़ चुका है तुर्की के साथ, ईरानी वफ्द की वापसी और अमरीकी वफ्द की भी दो अहम शख्सियात पाकिस्तान में होने का दावा किया जा रहा है। इस्लामाबाद में अभी हलचल है, बोर्ड बैनर्स उतर गए, नीचे क्या हो रहा है। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी फ़ौजियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा, 13,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों की तैनाती का मामला, 50,000 का टारगेट है। और इसराइली फ़ौज लेबनान में दाखिल हुई, शदीद झड़पें हैं। और काबल के ऊपर भी 2 ड्रोन्स की इस वक्त तफसील इतलात आ रही हैं। पाक अफगान जो मुज़ाकरात थे वो क्या हुआ। स्कर्दू में आज सुप्रीम लीडर का चेहलम के मनाजर, लाखों की शिरकत, दुनिया हैरान। और स्टैब्लिशमेंट के लिए दर्द सर एक्स, पाकिस्तान के यूट्यूब के बाद सोशल मीडिया बड़ी ऐप, सोशल मीडिया पे पीटीआई वॉरियर्स क्यों छाए हुए हैं। तफसील से बात करते हैं। बहुत से लोगों के ज़हन में सवालात है कि अब आगे क्या होने जा रहा है, ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं उससे क्या मामला होगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान से मुतल्लिक जुड़ी खबर से शुरू करें, जो सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस पर मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों के मुताबिक 13,000 फ़ौजियों की मौजूदगी है। जंगी लड़ाका तैयारी में है, उसकी तस्दीक खुद सऊदी अरब ने की है। और दिफाई मुआहदे के तहत ये एयरफोर्स और बड़ी फ़ौज को लगा रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की नेवी भी पहुँच जाए। और ये मामला इस लिहाज से ख़तरनाक नज़र आ रहा है कि 50,000 फ़ौजियों का मुतालबा किया गया है एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका के साथ ईरान के मुज़ाकरात नाकाम हुए और कशीदगी में इजाफा हुआ है। अब अमेरिका ईरान पर खुदा न ख्वास्ता हमला करता है और पाकिस्तान इस हमले के जवाब में उन जगहों पर, किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस पर अगर हमला ईरान का होता है, वहाँ पाकिस्तानी फ़ौजी और जहाज़ हो, तो फिर क्या होगा। ये बड़ा एक ख़तरनाक और मुश्किल सवाल है। इसी की सबसे बड़ी तशवीश है, क्योंकि अभी ताज़ा तरीन जो मामलात मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ट्रंप की तरफ से पहला ताज़ा तरीन बयान आया, जिसकी अभी तक समझ किसी को नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है कि ये ऐसा अजीबो गरीब बयान कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इसका वाकई शायद दिमाग काम नहीं कर रहा। क्योंकि क्या कह रहा है कि मैं अबनाए हरमज़ का समुद्री मुहासरा करूँगा, ईरान की तरह मैं भी अबनाए हरमज़ बंद करवाऊँगा। मतलब ईरान के किसी जहाज़ को ना आने दूँगा ना जाने दूँगा, बल्कि जो जहाज़ ईरान को महसूल चुंगी अदा करके आएगा उसे भी रोक लूँगा बैनुल-अक़वामी पानी के अंदर। और दूसरा जगह जी, हम मुनासिब मौके की तलाश में उंगलियाँ ट्रिगर पे। ईरान की तरफ से जवाब आया, अबनाए हरमज़ में से अमरीकी जहाज़ गुजारने की कोशिश की तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। अब ये जो अबनाए हरमज़ का मामला है, इस पर इन्होंने, ईरान ने बंद करने पर यही कहा है कि हमारे पास तो बहिरा कैप्सियन मौजूद है, इंग्लिश में कैप्सियन सी जिसे कहते हैं। और ये तो आपको पता है बहरे हिंद या बहरे अरब से नहीं मिलता, ये अलग है। रूस, कज़किस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान से मिलता है। अबनाए हरमज़ तो है नहीं, वहाँ ईरान को जहाज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तो अमेरिका की बहरिया भी नहीं आ सकती, ग्लोबल ट्रेड का रूट भी नहीं है। ईरान को तो असलहा, टेक्नोलॉजी, सप्लाई, जो कुछ रूस से चाहिए वो यहाँ से मिल सकता है, या चीन से भी। तो अमेरिका ने क्या करना है, वो बंद करके से। क्योंकि लोगों के जहन में सवाल ये आता है कि अब ये तो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और आगे क्या होगा। ट्रंप ने कहा मुलाकात बड़ी अच्छी थी, ज़्यादातर इत्तफाक हो गया, एक न्यूक्लियर पर हमारा इत्तफाक नहीं हुआ। ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात में जो नई मालूमात सामने, उसमें एटमी प्रोग्राम, अबनाए हरमज़ और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ये तीनों मकासद जंग में पूरे नहीं हुए। और जंग के बाद जो बड़ा मकसद था वो अबनाए हरमज़ बन गया। अब ट्रंप कह रहा है कि बारूदी सुरंगें हटाऊंगा मैं, वहाँ से नाकाबंदी करूँगा और ईरान की चुंगियाँ जो लेने वाले जहाज़ हैं उन्हें रोकूँ। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि बैनुल-अक़वामी पानी में अमरीकी जहाज़ रोक के इनसे पूछेंगे पैसे दे के आए हो, हाँ क्यों दिए हैं, ज़रा सोचें। अब ये तेल की मज़ीद किल्लत पैदा करने वाली बात है। ट्रंप कहते हैं ना, हम लॉक हैं, लोडेड हैं, ईरान की तरफ से हमारे शिप पर फायरिंग हुई तो हम भी तबाह कर दें। अब उसे ये नहीं पता ईरान ने कोई फायरिंग नहीं करनी, बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। अबनाए हरमज़ खुलवाने के लिए अमरीकी इंटेलिजेंस की जो भी डायरेक्टर की लीक आई, जिसमें उन 8 जर्नलों में से किसी एक की लीक है शायद, तो उसकी मालूमात लीक होंगी। उसने कहा अबनाए हरमज़ की कैलकुलेशन जो उन्होंने की हुई है कि कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख फ़ौजी चाहिए। और अगर ईरान उस पर हमला करता है तो फिर 50,000 से 1 लाख अमरीकी फ़ौजी मारे जा सकते हैं, जो कि वियतनाम की जंग जितना नुकसान सिर्फ अबनाए हरमज़ खुलवाने के लिए, जो पहले खुली थी जंग से पहले। अब इसमें ईरान अकेला भी नहीं होगा। ये भी मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के इन बयानात के बाद अभी रूस ने अपने तेल के जहाज़ों की प्रोटेक्शन के लिए जंगी जहाज़ भेजने शुरू कर दिए हैं। बड़े वॉरशिप जो है, रूसी बहरिया के डिस्ट्रॉयर हैं सोवेरो मोर्सक के नाम से, ये अभी डेनमार्क और जर्मनी के साहिलों पर गुजर रहे हैं। और ये इसके साथ तुर्की भी जिस तरह इसराइल के सामने आया, जो अभी देखें नेतन्याहू ने जो सोशल मीडिया पोस्ट की तुर्की पे, उसके वज़रा ने बयानात दिए, तुर्की ने उसका बड़ा ख़तरनाक जवाब दिया। नेतन्याहू को हिटलर के बराबर कहा कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम कर, इस पर वारंट भी जारी हुए हैं। तो ये तैयब अर्दगान की जो एंट्री है
پھر جو نیٹو کے اتحادیوں کا چین میں بڑا اکٹھ ہو رہا ہے. اب یہ سارا معاملہ بھی میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں. ابھی مذاکرات کا آخری مرحلہ پہلے آپ کو بتاؤں کہ جس میں ابھی امریکہ اور ایران کے دونوں وفود جو ہیں وہ پاکستان سے جا چکے ہیں. جے ڈی وینس آپ کو پتہ ہے امریکی نائب صدر، وہ پاکستان سے نکلا. ایران کے جو سربراہان تھے وفد کے وہ بھی چلے گئے. ٹیکنیکل ٹیمز ہیں، سپورٹ کے لوگ ہیں. اب ظاہر ہے یہ امریکہ کے ایئر فورس 2 پر تو نہیں آئے بہت سارے لوگ، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے جا رہے ہیں کمرشل فلائٹوں میں بھی. اور امریکہ کا تو میرے خیال میں سارا وفد چلا گیا ہے. یہ جو پاکستانی صحافی کہہ رہے ہیں وہ تو پاکستانی صحافی ہیں، اطلت حسین خاص طور پہ. یہ جو میرے خیال میں باقی زیادہ تر چلے گئے. جیرڈ کشنر اسٹیو وٹکاف کے بارے میں کہ جی پاکستان میں موجود ہے، میرے خیال میں ڈرامہ ہے، کیونکہ اب لڑائی ختم ہوگی، اب موقع اپنے منہ پہ ہی مارے. مذاکرات کے لیے اب جو نیا ملک سامنے آ رہا ہے وہ روسی صدر پیوٹن. اس نے کہا ایران، امریکہ بلکہ عرب دنیا بھی آئیں یہاں ثالثی کریں، کیونکہ یہ دیکھیں پہلا دور تھا مذاکرات کا، اور عام طور پہ بڑے تنازع میں اتنا بڑا تنازع وہ پہلے دور میں کامیاب ہونا مشکل تھا. روس کی مداخلت، چین کی مداخلت کے بعد یہ معاملہ حل ہوگا. اور یہ ویسے بھی آپ دیکھیں دنیا کا ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، بہت بڑا مسئلہ. اور یہ مذاکرات روس اور چین میں ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس میں اب صرف آبنائے ہرمز نہیں، باب المندب ہے، آبنائے ملاکا ہے، آبنائے باسفورس ہے، جبرالٹر ہے، سویز ہے. یہ 8 کے قریب جو ہے بڑی آبنائز ہیں. اب یورپ، ایشیا، عالمی تجارت جو ہے وہ بحر روم، بحر احمر سمیت اگر آپ دیکھا جائے جغرافیائی اعتبار پر آبنائے ہرمز اتنی اہم نہیں ہے، لیکن عالمی سیاست میں، تیل کی تجارت میں یہ بہت اہم ملک ہے. اب یہ سارے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیٹرو ڈالر، آپ کو پتہ ہے ڈالر کی بقا کا انحصار ہے. اس سے امریکہ کی قرضے دینے کی جو صلاحیت ہے دنیا میں، غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، زر مبادلہ ہے، یہ سب کچھ اس سے جڑا ہوا ہے. ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ امریکہ کے لیے نہیں ہے. ایران نے تو آج تک دنیا کے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا. یہ صرف اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، یا اب عرب ممالک کے لیے. اور اس میں ایران کی جو القدس فورسز ہیں، دنیا کی 11 ممالک میں مسلح جدوجہد پر ملیشیاز ہیں. یہ حزب اللہ، حماس کے ساتھ جو لیبیا، سوڈان، یمن میں، بحرین میں، افغانستان، روس، ترکی، بلکہ پاکستان تک، یہ بلا شبہ ایک طاقت ہے. لیکن اس سے بھی امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. مسئلہ فلسطین ہے سب سے بڑا ایران کے لیے اور اسرائیل کے لیے. یہ دنیا کا جو تنازع ان کے لیے بنا ہوا ہے. امریکہ کے لیے ایران براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اس جنگ میں ایران نے امریکی اڈوں پر جو حملے کیے وہ مڈل ایسٹ کے اندر تھے. چین اور روس جو ہے وہ اب چونکہ اس ورلڈ آرڈر کی ریس میں بڑا آگے نکلنا چاہتے ہیں. چین ابھی 14 اور 15 مئی کو جو ملے گا ڈونلڈ ٹرمپ سے، پتہ نہیں ملیں گے نہیں. وہ چاہتا ہے ٹرمپ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھے سامنے، اور یہ جنگ چلے لمبی 6 مہینے، تاکہ مڈل ایسٹ میں ان کا پتہ کٹ جائے ہمیشہ کے لیے. چین کی دیکھیں جو کرنسی ہے، اور پھر تو نیٹو کے تمام ممالک جڑیں، تو امریکہ کے پاس پھر اپنے دفاع کے لیے کچھ بچتا نہیں. ابھی دیکھیں جو انہوں نے اسلحہ تو تیاری کرنی ہے، خرچ کرنا ہے. اب اس میں انہیں سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ چین کی نایاب معدنیات کی ضرورت ہے. پہلے میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ ریئر معدنیات جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت اسلحے میں استعمال ہوتی ہیں دفاعی صنعت میں. یہ 92% چین کے پاس ہے. تو ٹرمپ تو ویسے ہی بیچارہ لیٹ جائے گا. تو جنگ اگر لمبی ہوئی تو یہ تو ٹرمپ کا زوال ہے بہت بڑا. اور پھر تیل کی معیشت کی وجہ سے معاشی بحران سٹاک مارکیٹ سے لے کے پوری دنیا میں. اب اس میں یورپ کا جو یاد رکھے تنازع ہے وہ روس کے ساتھ ہے. روس کا جو تیل بک رہا ہے اس سے یورپ کا معاملہ کمزور ہوتا ہے. یورپ اسی لیے ٹرمپ کے خلاف اتحاد بنانے پر مجبور ہو کے چین کے پاس جا رہا ہے. یہ اسپین کا وزیر اعظم پہلی انٹری ہو چکی ہے، اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم، کینیڈا کا وزیر اعظم، بلکہ کینیڈا نے تو کہا ہے ہم پیسے ہی نہیں دیں گے اب دفاعی معاملات پہ امریکہ کو. اب یہ امریکی چھتری سے نکل کر چین کے پاس چلے گئے تو ٹرمپ کے پاس آپ خود سوچیں کیا پیچھے بچتا ہے. اور پھر یہ جس طرح ایران کی روس اور چین ہتھیاروں کی مدد کر سکیں، یہ جنگ تو 6 مہینے کے 6 سال لڑ سکتے ہیں. جیسے روس دیکھیں یوکرین میں 4 سال سے تو لڑ ہے، ایران بھی ایسے لڑ سکتا ہے. اور یوکرین کو پورا یورپ اسلحہ دیتا رہا امریکہ سمیت. اب دیکھیں 42 دن کی جنگ میں جو 28 تاریخ کو شروع ہوئی، ایران، عرب ممالک، اسرائیل، امریکہ، ان کو نقصانات کی ایک نئی آج رپورٹ جو شائع ہوئی کہ اس میں ایران پر 13,000 حملے ہوئے ہیں. اور ان کی شہری تنصیبات، تیل کی تنصیبات، گیس کے ذخائر، رہائشی آبادی، سرکاری دفاتر، بچوں کے اسکولوں پر حملے ہوئے. اس 45 دن کی جنگ میں 980 اسکولوں پر حملے ہوئے، 18 بالکل تباہ ہو گئے. ایران کی حکومت نے کہا وہ تو ہم 2-3 مہینوں میں انشاءاللہ یہ تمام اسکول دوبارہ بنا لیں گے. ایران نے اپنا بہت سا انفراسٹرکچر ٹھیک بھی کرنا شروع کر دیا، ریلوے انہوں نے چلانی شروع کر دی اپنی. لیکن یہ بہت بڑا ایران کو اس لحاظ سے نقصان تھا. اب ایران کے جو جوابی حملے تھے وہ صرف اسرائیل پہ نہیں تھے، 14 ممالک پہ تھے ایران کی طرف سے، جہاں جہاں امریکہ کے ملٹری اڈے تھے. اب اس میں ایون آذربائیجان بھی تھا، عراق، شام، قبرص، لبنان، اسرائیل، فلسطین، اردن، کویت، عرب امارات، سعودی عرب، یہ سارے تھے، قطر سمیت.
اب اس میں آذربائیجان، قبرص اور عمان میں ایران نے بعد میں کہا ہم نے نہیں حملے کیے، سعودی عرب میں ریاض کی ایمبیسی پہ بھی ہم نے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل پر جو ایران نے حملے کیے وہ 312، اس میں ملٹری تنصیبات تھیں، ان کی فوجی رہائش گاہوں پر ہوئے، ان کے جو گیس اور تیل کے ذخائر پر ہوئے، لیکن ایک بھی میزائل کسی اسکول، اسپتال یا رفاہی ادارے پر نہیں لگا۔ ایران کے جو حملے اسرائیل کے سب سے بڑے تحادی عرب امارات پر ہوئے، 2500 حملے، یعنی تقریباً ہر 20 منٹ کے بعد عرب امارات پہ ایک بیلسٹک میزائل یا ڈرون گیا۔ اب ایران کو اس بات کا یقین ہے کہ اسرائیل جس طرح امریکہ کو اس جنگ میں لایا، اسی طرح عرب امارات بھی سب سے بڑی پارٹی اسرائیل کی یہاں پر مڈل ایسٹ میں ہے۔ اس کا ثبوت 19 مارچ کو آپ کو پتہ بیٹھک میں جو ایٹمی حملے کی درخواست تھا کہ ایران پہ عرب امارات کی طرف سے $3.5 ارب جو پاکستان سے نکالے گئے، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اب ایران کے تو $50,000 ہزار کے ڈرون تھے، اور وہاں دفاعی میزائل جو عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ استعمال کرتے رہے وہ 2 ملین 20 لاکھ سے $40 کے تھے۔ اب ان تمام عرب ممالک کے جو ملٹری اڈوں پر حملے ہوئے، اس میں تقریباً درجن کے قریب، درجن سے زیادہ ہے، 14 بنتے ہیں، اور تیل اور گیس کے جو معاملات ہیں اس میں بھی عالمی توانائی کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ دنیا میں تاریخ میں گیس اور تیل کے اتنی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آئی جتنی اب آئی ہے۔ جیسے قطر میں راس العفان پہ جو حملہ ہوا، وہ LNG پلانٹ دنیا کی 5ویں بڑی تنصیب ہے، اور اس میں تقریباً 17% گیس ہے، جسے ٹھیک کرنے میں اگلے 5 سال لگیں گے اور اربوں ڈالرز کا خرچہ۔ اسی طرح بحرین میں جو تیل کا حملہ ہوا، وہ بھی پروسیسنگ پلانٹ تھا بہت بڑا۔ پھر امیزون ڈیٹا سینٹر ہوا، کویت کے ڈی سیلینیشن پلانٹ تھے، تیل کی تنصیبات تھیں، سعودی عرب کی آرامکو تھی۔ یہ وہ نقصان ہوا ہے کہ پیداوار رکنے سے اور ضائع ہونے سے اس وقت 20 کروڑ بیرل تیل جو وہ ضائع ہوا ہے، 20 کروڑ بیرل تیل۔ اچھا، یہ تو مالی نقصان ہے، جو جانی نقصان ہوا ہے، اور اس میں ابھی تک ایران کی طرف سے جو انہوں نے بتایا کہ ان کے تقریباً 3500 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 500 خواتین ہیں، 2800 مرد ہیں، اس میں باقی بچے ہیں، 170 تو بچے ہیں، مناب سکول کی بچیاں جو ہیں اساتذہ ہیں۔ اسرائیل نے جو فگرز دی ہیں اپنی ہلاکتوں کی، وہ شہریوں کی، انہوں نے کہا جی 23 ہمارے شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے، 500 لوگ ہمارے زخمی ہوئے، 550۔ لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے میڈیا سینسرشپ ہے ان کا، تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنے زیرو لگے ہوں گے۔ امریکہ نے بھی 13 اپنے فوجی تسلیم کیے، 6 عراق میں، باقی جو مڈل ایسٹ میں جو حملوں میں مارے گئے، اور 300 سے 1300 انہوں نے کہا زخمی ہیں۔ اس بمباری سے اسرائیل میں بھی جو لبنان میں جو شہادتیں ہیں وہ 1500 کے قریب ہیں عام شہریوں کی، اور وہاں 11 اسرائیل کے فوجی مارے گئے، 410 جو ہے لبنان اور جو حزب اللہ لڑ رہے ہیں ان کے۔ باقی عرب ممالک میں 22 سویلین ہیں، جس میں عرب امارات میں 29 سویلین ہیں، بلکہ بنگلہ دیش، نیپال، ہندوستان کے سارے تارکین وطن جو ہے آپ کو پتہ ہے ان حملوں میں وہ جو جاں بحق ہوئے ہیں، اور ان میں زیادہ تر وہی تھے آپ کو پتہ ہے جو مصر، فلپین، ایران کے بھی ہیں، اس میں باقی افریقی ممالک کے تارکین وطن بھی ہیں۔ باقی جو مغرب کے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے امریکہ، برطانیہ کے وہ جو گورے ہیں وہ تو سارے جنگ کے ساتھ ہی عرب امارات سے نکل گئے تھے، اس لیے ان کی کوئی ہلاکت، ایک سویڈش کے ایک بندے کی بہرحال کوئی ہلاکت کی معلومات ایسی ہیں۔ اور لبنان میں آج بھی بمباری میں 13 کے قریب جو ہے لوگ شہید ہوئے ہیں، جنوبی لبنان میں، وہ معروف کا علاقہ تھا، اور آج حزب اللہ کی طرف سے بھی 2 بڑے حملے ہوئے ہیں، اس میں شمونہ میں اور کریاک میں، یہ اسرائیل کی وہاں فوجی بیرکس ہیں۔ اچھا، لبنان کے معاملے میں آپ لوگ سوچتے ہوں گے بار بار کہ معاملہ کیا ہے وہاں۔ اسرائیل وہاں پہ وادی اردن ہے، یہ کہیں تصویر چل رہی ہوگی، اس پہ قبضہ کر رہا تھا، بڑی اونچی جگہ ہے یہاں، چونکہ خوراک اور زراعت جو ہے سب سے بڑا معاملہ ہے، پانی کا کنٹرول ہے، اردن کے ساتھ لگنے والی یہ وادی، یہاں اسرائیل پہنچنا چاہتا تھا کہ سپلائی روٹس اور جو اسٹریٹجک کنٹرول ہو، دریا، پہاڑ سارے قبضے میں آ جائے۔ ابھی انہوں نے 30% تک مرحلے میں یہاں قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے ادھر ایک بحر اوقیانوس ہے، دوسری طرف اردن کی یہ وادی ہے، درمیان میں ویسٹ بینک ہے، اور لبنان جو آپ کو پتہ ہے جنوبی لبنان جہاں حملے ہو رہے ہیں وہ اس کے شمال میں ہے۔ تو اسرائیل کا اصل مقصد جو ہے غزہ میں ویسٹ بینک، لبنان، شام میں گولان کی پہاڑی، یہ سارا علاقہ ان کا خواب ہے۔ اب یہاں ترکی کی اسی لیے مداخلت نظر آ رہی ہے، جو طیب اردگان کے اور اس کے بیانات نظر آ رہے ہیں۔ طیب اردگان نے یہاں تک کہا کہ نکورہ کاراباغ میں اگر ہم داخل ہو سکتے ہیں، لیبیا میں جا سکتے ہیں، تو ہم اسی طرح کسی دن صبح اٹھ کے اسرائیل بھی پہنچے ہوں گے۔ یہ لبنان شام کا معاملہ انہیں مجبور کرے گا، اور یہ چونکہ لوگ پوچھ رہے تھے لبنان کا معاملہ کیا ہے، ترکی کیوں آ رہا ہے، تو اس میں یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس میں پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا۔ ابھی افغانستان میں بھی پاکستانی ڈرون نظر آ رہے ہیں، تشویشناک خبریں ہیں، یہ لانگ ڈرون جو ہیں، وانگ کس طرح کا نام ہے ان کا، یہ مذاکرات ختم ہونے کے بعد افغانستان نظر آ رہے ہیں، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، پتہ نہیں اب ادھر ہی بمباری نہ شروع ہو جائے، اللہ خیر کرے۔ اب ان سارے معاملات کا تحریک انصاف اور پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے بات کریں، یہاں جلسہ انہوں نے جو منسوخ کیا، جو ظاہر ہے محب الوطنی کی علامت بن چکی ہے،
کوئی قیادت پر تنقید نظر نہیں آئی فارم 47 کی. تحریک انصاف کے آفیشیل پوسٹ بڑی اچھی ہیں, ان کے بیانیہ آیا, پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی. تحریک انصاف کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ, کوئی سیاسی معاملات پہ گفتگو, نہ امریکہ نہ ایران, نہ وہ خاموش بالکل, بلکہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم پہ بھی خاموش. اور اس میں ایک تو عمران خان کے ظاہر ہے امن کے دائی ہونے کا نظریہ ہے, اور دنیا صاحب دیکھ رہی تھی تو انہوں نے بالکل سپورٹ کیا. باقی سوشل میڈیا پہ تو واریئرز کے اپنے اپنے اظہار رائے ہیں, لیکن تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ان کا کنٹرول, اور اس پلیٹ فارم پہ آپ کو پتہ ہے لوگ سارے عمران خان کا نظریہ بھی سنتے ہیں. تو اس پہ تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ مطالبہ کرتے رہے فارم 47 والے کہ ہمیں بھی ہمارے صحافیوں کی طرح داد کے ڈونگرے برسائیں, تالیاں بجھائیں. میں ان کی عقل پہ حیران ہوں, مار کے ان کا ستیہ ناش کر دے اور ان سے تالیاں بجوانا چاہتے ہیں. مار کھانے والے کو کہہ رہے ہیں ہنس کے بھی دکھاؤ, خوش ہو کے بھی دکھاؤ. اور ان کے جو صحافی ہیں ان کے ٹویٹر اور ایکس پہ بیانیاں دیکھیں, یہ اس دوران بھی دڑا دھڑ عمران خان پہ لگے رہے, سارے کے سارے عمران خان پہ لگے رہے. بھائی مذاکرات ہو رہے, عمران خان بیچارہ قید تنہائی میں, ایسے بے شرم صحافی بغض عمران میں بالکل اصل میں وجہ بھی یہی ہے دیکھیں کہ یہ اپنی صحافت بھول کے بالکل, یہ امریکہ میں آئے ہوئے جو صحافی کا مذاق اڑا رہے تھے, یہ کس قسم کے لوگوں سے پالا پڑا ہے. وہ کہ صحافت کی بجائے جو ان کے اپنے ملک میں چند کلومیٹر دور ہو رہی ہے, کبھی الجزیرہ کی خبر دے رہے ہیں, کبھی فاکس کی دے رہے ہیں, بھائی ادھر ہی بیٹھے ہیں, ادھر سے جا کے اندر جا, لیکن نہیں, ان کا دھیان صبح سے شام تک عمران خان کے خلاف. اور یہ وہی لوگ ہیں, آئندہ بھی آپ کو ایسے ہی لگیں گے پاکستان کے خلاف. اور ان کے جو گرگے ہیں, فیٹف کا بل آپ کو یاد ہوگا واک آؤٹ کر گئے تھے, انٹرنیشنل گرے لسٹ میں پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں جا رہا تھا. یہ سارے بلاول پیپلز پارٹی نون لیگ واک آؤٹ کر گئے تھے. پھر 2022 کی OIC کانفرنس میں دھمکیاں دیتے تھے, کرا کے دکھاؤ, ہم دھرنے دیں گے, احتجاج کریں گے. اور یہ لوگ تھے ان سے تحریک انصاف سے مانگتے رہے تعاون, انہوں نے کر دیا بہرحال. اور OIC میں تو 57 ممالک تھے, یہاں تو صرف امریکہ اور ایران تھے. بہرحال چلیں اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, اب عمران خان کی رہائی کی طرف تحریک انصاف کی عادت کو دیکھنا. چلیں یہاں تو انہوں نے محب الوطنی کا اظہار کیا, اب کیا اپنے قائد کے ساتھ بھی حب کا مطلب محبت کا دعویٰ جو کرتے ہیں عشق عمران والا, وہ اب کیا کرتے ہیں, ان کا لائے عمل دیکھنا بڑا ضروری ہے. جلسہ ان کا آ رہا ہے, لیکن اس کی اسٹریٹجی صرف ایک جلسے سے نہیں ہوگی. خان کے بیٹے کا بیان آیا, اسے کم از کم سارے تمام رہنماؤں کو پوسٹ کرنا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ بھی بہت اور خبریں ہیں, لیکن اس میں انشاءاللہ وہ چھوڑ دیتا ہوں ان کو, وقت لمبا ہو گیا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.